अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और वीलॉग के साथ फ़याज़ वलाना ऑफिशियल में। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान भर में जो एहतजाज की एक नई लहर उठने वाली है उसके क्या प्लस एंड माइनसेस हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राब्तों का फ़ैसला किया है उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। और फिर बात करेंगे कि पंजाब में PTI साइलेंट मोड पर क्यों लगी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले अभी इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि 17 फरवरी हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान भर में एहतजाज किया जाएगा कि जो जो रिगिंग हुई है जहाँ जहाँ इलाकों में स्पेशली, वहाँ ऑब्वियसली लोगों का गुस्सा है और ये नाकबत अंदेशी है हमारे मुक़्तदर हलकों की कि उन्होंने इससे पहले जो इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, इमरान खान का था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का था, उनके वर्कर्स का था, एक पार्टी का इशू था, अब वो इशू उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया है। अब हर वो बंदा जिसने वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाला है या अपनी पसंद के किसी और उम्मीदवार को डाला है, लेकिन जब रिजल्ट आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस रिजल्ट, पता नहीं वो कहाँ से इन्फ्लुएंस दे, सारी दुनिया को पता है, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स जब आए हैं, जब वोट डाला एक बॉक्स में है, निकला किसी और से है, तो अब वो बंदा ज़ाती तौर पर समझता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अब हर बंदा 17 फरवरी को हफ्ते वाले दिन अपना फ़र्ज समझेगा, वो अपना बदला लेने के लिए बाहर निकलेगा, एहतजाज करेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकलेगा। अब ये मसला एक पार्टी का नहीं रहा, अब ये अवाम का मसला बन गया, आम वोटर का मसला बन गया। वो हज़ारों लाखों वोटर जिन्होंने पाकिस्तान भर में अपनी अपनी पसंद के कैंडिडेट को दिए थे वोट, लेकिन निकले किसी और के थे जाके। तो अब इस पे ये एहतजाज जो है ये भरपूर एहतजाज होगा, और फिर उसमें अगर आप देखें तो ये चारों सूबों में हो रहा है, क्योंकि मुतासरा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा नशिस्तें छीनी गई हैं। वो क्लेम करते हैं कि हमारी 70 से 80 छीनी गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 50 से 60 तो छीनी गई होंगी। अब भी अगर आज भी फॉर्म 45 सामने रख लिए जाएं तमाम हलकों के, और फॉर्म 47 को सामने रखा जाए, तो यकीनन एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो हारे हुए, जिन्हें शो किया गया है, और फिर जो रिजेक्ट किए गए हैं वोट, वो भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि आपका बंदा हार रहा है 500 वोटों से, लेकिन वहाँ आपने रिजेक्ट कर दिए हैं 5000 वोट। और स्पेशली चकवाल NA 59 चकवाल 2 का जो हल्का है, सरदार गुलाम अब्बास मुस्लिम लीग नून के जहाँ से जीते हैं, और मलिक रोमान अहमद जो हारे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हल्के में 24,590 वोट रिजेक्ट किए गए हैं। और फिर मेहरबानो कुरैशी मुल्तान से, इसी तरह और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है। तो हर तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हराने की कोशिश की गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी हमारे साथ भी ज्यादती हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है, वो बलूचिस्तान में कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, और हमारे साथ KPK में ज्यादती हुई है, तो ज़ाहिर है वो भी सड़कों पे होंगे। ANP वालों ने अनाउंस कर दिया है कि वो मंडे को एक शहर में सवाबी में, और फिर उससे 2 दिन बाद वो चारसदा में मुजाहरा करेंगे, फिर वो दीगर शहरों में KPK जहाँ जहाँ वो समझते हैं उनके साथ ज्यादती हुई मुजाहरे करेंगे। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा वेव इस वक्त आगे जा रही है, वहाँ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी मुजाहरे कर रही है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कर रही है, नेशनल पार्टी कर रही है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप कर रहा है, और अब वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करेगी। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक सूबे में मुजाहरे कर रही हैं रिगिंग के खिलाफ, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या उनके जो सरपरस्त हैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, उन्हें रिविजिट करने पड़ेंगे अपने प्लान्स, कि उनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, बुरी तरह नाकाम हुए हैं। सिंध में जमात इस्लामी वाले एहतजाज करें, उनके साथ कराची में ज्यादती हुई है। MQM की जितनी 15-17 सीटें जो भी उन्हें दी गई हैं, उनमें से 3 से 4 से ज़्यादा, जो तजिया कार कहते थे, 3-4 से ज़्यादा MQM नहीं जीत रही थी, बाकी सारी सीटें उन्हें तोहफे में दी गई हैं। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीनी गई हैं, जमात इस्लामी की छीनी गई हैं, और कराची में 1-2 पीपल्स पार्टी की भी छीनी गई हैं। वो शायद बैलेंसिंग एक्ट था कि पीपल्स पार्टी को कहीं और से दी गई हैं, नून लीग को कहीं और से दी गई हैं, लेकिन एक हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जो MQM की सूरत में उनके पास मौजूद है, कि जब भी कल तक गवर्नमेंट बन रही होगी तो हम MQM को साथ लगा देंगे, और जब दिल होगा MQM से साथ से हटा लेंगे, वापस ले आएंगे और नो कॉन्फिडेंस मूव कराएंगे। तो MQM से ज़्यादा बेहतर उनके हाथ में कोई इस तरह का टूल नहीं हो सकता जो हर वक्त उनकी जेब में मौजूद रहे, और जब ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत हो वापस जेब में रख लें। तो MQM के साथ तो ये मेहरबानी इसलिए की गई है। सिंध में भी मुजाहरे हो रहे हैं, और सिंध में GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पीपल गाड़ा साहब वाली पार्टी है, और उनके साथ और भी लतीफ़ याज पलीजू और बाकी कौम परस्त जमातें भी हैं। वो एक बड़ा अलायंस है, और उनको भी उनकी तवक्को से बहुत कम उन्हें भी सीटें मिली हैं, वो भी मुजाहरा कर रहे हैं, और शायद कल परसों उन्होंने हैदराबाद हाईवे को ब्लॉक करने का भी ऐलान कर दिया है। तो सिंध में GDA, MQM, GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, 3 बड़ी
وائبرنٹ جماعتیں ہیں، یہ مظاہرے کریں گی تو سندھ بھی اچھا خاصا اس سے افیکٹ ہوگا۔ کے میں کون مظاہرے کر رہا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے، ANP کر رہی ہے، اور وہاں اور قومی وطن پارٹی جو شرپاؤ صاحب کی ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو کے میں بھی ماحول احتجاج کا ہوگا۔ پھر پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں سب سے بڑی جو متاثرہ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ فار ایگزامپل اسلام آباد کی تینوں سیٹیں آنکھیں بند کر کے بھی ایک عام تجزیہ نگار کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں ہروانا پاکستان تحریک انصاف کو ناممکن ہے۔ عمران خان خود کھڑے ہوئے جیتے، اسد عمر کھڑے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جیتے، جاوید ہاشمی اسلام آباد سے کھڑے ہوئے جیتے، اسلام آباد سے علی نواز اوان، راجہ خرم نواز، ایسے نامعلوم سے لوگ تھے جنہیں کوئی بندہ پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن صرف پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کی وجہ سے وہ MNA بنتے رہے۔ اور اب بھی وہاں سے شعیب شاہین ہوں یا علی بخاری ہوں یا تیسرے ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے، تینوں جیتنے کی پوزیشن میں تھے، عامر مغل، لیکن وہ نہیں جیتے۔ اور نواز کھوکھر، حاجی نواز کھوکھر کے صاحبزادے مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے کہا کہ میں سیکنڈ پوزیشن میں تھا، جیتنا علی بخاری نے تھا یا میں نے تھا، لیکن انہوں نے پتہ نہیں چوتھے پانچویں نمبر سے کہیں سے اٹھا کے اس کو راجہ خرم نواز کو جتوا دیا، اور راجہ خرم نواز نے فوری طور پر وہاں جا کے پاکستان مسلم لیگ انہوں نے بھی جوائن کر لی۔ آبویسلی وہ ڈوبتے کو تنکا کا سارا، انہیں تو پتہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن میں میرے ساتھ کیا عشر ہونا ہے، اور وہاں جب فارم 45 سارے کھولے جائیں گے تو میری سیٹ چلی جائے گی، لیکن چلیں اس سے پہلے میں مسلم لیگ نون سے کچھ وصول لوں یا انہیں خوش کر لوں تاکہ ایک پارٹی کا سر میرے سر پہ ہاتھ رہے، وہ تو اس لیے گئے ہیں۔ پھر پورا شمالی پنجاب، اٹک کی دونوں سیٹیں، چکوال کی دونوں سیٹیں، جہلم کی دونوں سیٹیں، یہاں کھل کے دھاندلی ہوئی ہے بالکل یہاں۔ اور پھر فار ایگزامپل ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے ایریاز بانٹے ہوئے تھے، فار ایگزامپل منگلا کے کور کمانڈر کے پاس تھا جہلم اور چکوال، تو منگلا کور کمانڈر کی ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے اپنا کام دکھایا۔ اسی طرح 111 بریگیڈ جو اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، انہوں نے یہاں کمال دکھایا۔ تو بیسیکلی تو وہ جو اپنی ان کے فارمیشن کمانڈرز کی اور کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوگی، وہاں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی کارکردگی بھی دیکھیں گے کہ کون سے کور کمانڈر کے ایریا میں ہم نے اچھا جھرلو پھیر لیا اور کون سے کور کمانڈر کے ایریا میں اس طرح کا کام نہیں ہو سکا۔ یقیناً وہاں بھی ان کی کارکردگی جانچی جائے گی، حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، لیکن غلط کام میں بھی تو آخر لوگ جو ہیں وہ کارکردگی دیکھتے ہیں کس کی کیا ہے کیا نہیں۔ اور آنے والے دنوں میں اگر کور کمانڈرز دو چار ادھر ادھر ہو جائیں، ان کی ٹرانسفر تبادلے ہو جائیں، تو پاکستان کے وہاں مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کی کارکردگی وہاں جانچی جا رہی ہے ہر کسی کی کہ کس نے کامیاب ریگنگ کرائی اور کس نے کامیاب ریگنگ نہیں کرائی۔ جی ہاں، تو یہ مظاہروں والی بات ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں آپ بھول رہے ہیں ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس پاکستان میں جو ایمرج ہوئی ہے، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ سعد رضوی صاحب کی پولیٹیکل پارٹی، ان کے کراچی سے لے کر پشاور تک اور پشاور سے لے کر گوادر کوئٹہ تک ہر جگہ ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، اور ان کے کینڈیڈیٹس نے 5,000 7,000 10,000 اور کچھ جگہ پہ 15,000 20,000 ووٹ لیے ہیں۔ وہ کب نکلتے ہیں روڈ پہ احتجاج کے لیے، اس کا دیکھنا ہوگا، کیونکہ ان کا روڈ پہ آنا بہت بڑی علامت ہوگی، کیونکہ وہ پورے کنٹری وائڈ ہیں۔ باقی JUI وغیرہ تو ایک پروونس میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں ہے، یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی، وہ ایک ریجنل ہے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان ایسی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں ہے۔ اگر وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سڑکوں پہ نکل آئی اور سیٹرڈے کو ہی نکل آئے تو یقیناً ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہوگا۔ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس وقت حکومت رن کر رہی ہے، کیوں انوار اللہ کاکڑ صاحب تو کہیں ہیں نہیں، ہاں البتہ محسن نقوی صاحب کہیں ہیں، ان کی بات آگے کرتے ہیں کہ وہ آج کل کے وارداتوں میں ہیں۔ دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کرنے کا۔ اب ان تمام جو ہے یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو تمام میں کچھ ابھی تک پسند نہیں آیا، لیکن جن سے وہ رابطے کر رہے ہیں وہ بڑی ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ نے رابطوں کا سلسلہ تو شروع کیا، لیکن آغاز انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کرنے سے کیا ہے۔ آج بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسلام آباد ان کی رہائش گاہ پر ملنے جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے دل، ووٹرز کی اور ان کو ورکرز کی دل آزاری ہوگی مولانا فضل الرحمان سے جا کے آپ کا ڈیلیگیشن مل رہا ہے، انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ سیاست میں آپ سے بات چیت کے دروازے آپ بند نہیں کرتے، آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کوئی سیاسی اتحاد یا حکومتی اتحاد بنانے کے چکر میں ہیں تو شاید یہ آپ کے لوگوں کو بات پسند نہ آئے۔ ویسے آپ احتجاج کے لیے یا ریگنگ کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہتے ہیں دیگر جماعتوں سے مل کے تو بالکل کریں، لیکن اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی 4 قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بل بوتے پر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ووٹرز کو پسند نہیں آئے گی بات۔ البتہ آپ اگر قومی وطن پارٹی یا باقی لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف بری طرح پھنس چکی ہے مرکز میں، تو آپ نے مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر کے ان سے آپ ان کی ہیلپ لے کے آپ خواتین کی نشستیں بھی لے لیں گے، آپ مائنورٹیز کی نشستیں بھی لے لیں گے، لیکن KPK میں آپ پھنس چکے ہیں۔ وہاں جماعت اسلامی کی 2 سیٹیں تھیں، آپ نے
ان کی ریکاؤنٹنگ کرائی، وہ دونوں سیٹیں جماعت اسلامی سے چلی گئیں، وہ پی ٹی آئی کے پاس آ گئی. اب وہاں اور کوئی جماعت دستیاب نہیں ہے جن کو جوائن کر کے آپ خواتین کی اور منورٹیز کی سیٹیں لیں. اب پاکستان تحریک انصاف والے پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں. وہ پرویز خٹک صاحب جو 2 دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تقریریں کر رہے تھے. اب مجبوری کے عالم میں آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے، آپ نے پلاننگ پراپر نہیں کی، آپ نے پراپر الیکشن نہیں کرائے تھے. اگر الیکشن کرائے تھے تو پراپر آپ نے کیس نہیں لڑا تھا. کیس نہیں لڑا تھا، آپ کے خلاف فیصلہ ہوا، غلط فیصلہ ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ سارے انتظامات پہلے کر کے رکھنے چاہیے تھے. آپ کو 1 سال 1.5 سال 2 سال سے آپ کے خلاف آپ کو نوٹسز آ رہے تھے، تو آپ نے پہلے یہ کام کیوں نہیں مکمل کیا؟ آپ کی بے شک راجہ سکندر سلطان سے چیف الیکشن کمشنر کی زیادتیاں ہیں، لیکن آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. پاکستان تحریک انصاف والے آپ کو بھی اپنے معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے تھے. آپ بالکل آخری لاسٹ مومنٹ تک لے کے کیوں گئے اس چیز کو 1 سال پہلے آپ نے کر لینا چاہیے تھا. نہیں ہو اب بھی آپ جو رابطے کر رہے ہیں، آپ پرویز خٹک کے پاس جا رہے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کیونکہ وہ ان کا زوم تھا یہ کہ میں نے پورے کے پی کے میں سویپ کر دینا ہے، بالکل ہرا دینا ہے پی ٹی آئی کو اور باقی تمام جماعتوں کو. تو یقیناً انہوں نے اپنی خواتین کی نشست جو دی ہوئی ہوگی الیکشن کمیشن میں 25-30 کی پہلے ہی دی ہوئی ہوگی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ساری خواتین میری جو ہیں ایم پیز بن جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ان کا طرز سیاست ہے، وہ سب سے پہلے اپنے بہنوں، بانجیوں، بھابھیوں، بھتیجوں، بانجیوں کے نام لکھتے ہیں، اس کے بعد کسی کی باری آئے تو آئے. تو وہ تو الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں، انہوں نے کہنا ہے جی میرے پاس تو اس پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین زون کیا ہے، 2 ایم پی ہیں ان کے کے پی کے میں، اس کی بنیاد پہ انہیں جوائن تو کیا جا سکتا ہے اور خواتین کی نشستیں آپ امید بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن راجہ سکندر سلطان صاحب پرائیورٹی لسٹ وہ مانیں گے جو اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پرویز خٹک صاحب کو جوائن کریں گے تو آپ پرویز خٹک صاحب کے اپنے بندے پہلے ایم پی پی ان کی بنوائیں گے، آپ کے بعد میں بنیں گے. اگر کوئی اس کے بعد کوئی نشست بچی آپ کے حق میں تو پھر وہ جو نئے آپ نام دیں گے، کیونکہ آپ سے وہ نام مانگ سکتے ہیں اگر ان کے نام کم پڑ گئے تو، لیکن ابتدائی طور پر وہ ان کو ہی دیں گے. اس لیے یہ بڑا فیصلہ جو ہے اس پہ بحث بھی ہوگی، کے پی کے لوگ اسے پسند بھی نہیں کریں گے اور آپ کا اس میں نقصان بھی ہوگا، آپ کو فائدہ کم ہوگا. اس کے علاوہ اگر قومی وطن پارٹی شربو صاحب کی یا کوئی اور دیگر پارٹی کہیں اور جگہ سے کسی جگہ سے کوئی گنجائش ملتی تو پاکستان تحریک انصاف یقیناً ان کے پاس جاتی. لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ پھنس چکے ہیں اور پرویز خٹک صاحب بڑی خوشی سے انہیں ویلکم کر رہے ہیں کہ آئیں جی میری پارٹی یہ لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن انہیں پتہ ہے کہ فائدہ پرویز خٹک صاحب کو زیادہ ہونا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کم ہونا ہے. اب بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے وہ بات کی تھی میرے گزشتہ ویلاگ میں جس پہ بہت ڈسکشن چلی ہے کہ حکومتی اتحاد جو اس وقت بن رہا ہے اس کا نام ہم نے حکومتی اتحاد اے رکھا تھا، اور دوسرا پاسبل حکومتی اتحاد جو ہو سکتا ہے اس کا ہم نے نام بی رکھا تھا. اس پہ میرے پچھلے ویلاگ میں نے خود لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں اس پہ ڈسکشن کریں، اور اس پہ بہت اچھی حوصلہ افزا ڈسکشن ہو رہی ہے. اس پہ الگ ایک ویلاگ کریں گے، اور کیونکہ وہ ڈسکشن اچھی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ جاری رہے، آپ لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہیں. اس ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم ہم لوگ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے وہاں بات کرنے کا. اس لیے اس پہ الگ میں ویلاگ کروں گا، اور اگر جن لوگوں نے میرا پچھلا ویلاگ نہیں دیکھا پلیز وہ دیکھ لیں تاکہ میرے اگلے ویلاگ کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہو. اب بات کرتے ہیں عمران خان نے امریکہ کو ایک نئے طریقے سے للکارا ہے جیل سے بیٹھے ہوئے. انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ یہ جو کاسمیٹک قسم کا بیان دے رہے ہیں پاکستان میں ریگنگ کے حوالے سے اور لا لیسنس کے حوالے سے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اور سیاسی پارٹیوں کو قدغن لگانے کے حوالے سے اور لوگوں کی آواز دبانے کے حوالے سے، یہ کاسمیٹک سا بیان نہیں چاہیے. اگر آپ واقعی جمہوری اور سول لبرٹیز کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ رائٹ پہ ہیں تو پھر کھل کر بات کریں، آپ کسی سے مت ڈریں. میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ امریکہ ہو، آپ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہو، تو آپ بات کرتے سے گھبراتے ہو، آپ کھل کے بات کرو. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان نے باقاعدہ امریکہ کی طرف رجوع کر لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، رجوع نہیں کر لیا. عمران خان کا جو اپنا موقف ہے حقیقی آزادی والا وہ اس پہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے. اس میں اگر امریکہ پاکستان کے معاملات پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اسے جواب تو کہیں سے جانا چاہیے نا، کہ آپ اسٹیٹمنٹ جو دے رہے ہو یہ صرف آپ جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہو. اب یہ اس طرح کے بیانوں سے بات نہیں بنے گی. کھل کے بات کرو، ڈٹ کے بات کرو، جہاں جہاں آپ انفلوئنس کر سکتے ہو آپ انفلوئنس کرو. تو عمران خان نے بہت اچھی موو کی ہے. یقیناً اگلے 2-4 دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا میں اور پھر سوشل میڈیا پہ اس پہ بات ہوگی اور اس کا بہت اچھا اثر ہوگا. اب حکومتی اتحاد میں کیا ہو رہا ہے؟ حکومتی اتحاد بھی عجیب زبردستی کی شادی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک پریس کانفرنس کل پرسوں ہوئی ہے، اس کی کہانی بھی کھل کے آ گئی ہے سامنے کہ وہ پریس کانفرنس ہوئی کس طرح حکومتی اتحاد کی. میاں نواز شریف صاحب کو بالکل خبر نہیں تھی اس پریس کانفرنس کی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہوا یہ کہ صبح چودھری سالک صاحب جو شہزاد صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ملک صاحب، میں پورا نام نہیں بتاتا ناراض ہو جائیں گے ملک صاحب کو کال کی. ملک صاحب ان کے گھر پہنچے، جو چودھری صاحب کا گھر ہے فیٹ میں، وہاں پہنچے
اور وہاں انہوں نے سمجھا کہ شاید سارے میڈیا کو بلا رہے ہیں، انہوں نے 2-4 اور میڈیا کو کال کر لی، پھر پورے میڈیا کے کیمرے سیدھے ہو گئے اور سارے لوگ دھڑا دھڑ پہنچنے شروع ہو گئے کہ چودھری صاحب کے گھر. اب چودھری صاحب کے گھر میڈیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ. تو پھر ملک صاحب نے سالک سے بات کی کہ یہ تو لوگ آ گئے ہیں. تو چودھری سالک نے کہا کہ یہ موقع ہے، اس وقت میں ہیرو بنوں. چودھری سالک صاحب نے فوراً محسن نقوی کو فون کر کے، جو ان کے ہم زلف ہیں، چودھری محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کو فون کیا کہ اس طرح میڈیا یہاں اکٹھا ہو گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چودھری صاحب کی پریس کانفرنس کرائیں اور میں ان کو بھی بھجواتا ہوں، زرداری صاحب کو بھی بھجواتا ہوں، شہباز شریف صاحب کو بھی بھجواتا ہوں، باقیوں کو بھی بھجواتا ہوں وہاں، اور وہاں آپ کے گھر میں چودھری صاحب کی سیٹ، سینٹر سیٹ رکھ کے شجاعت صاحب کی پریس کانفرنس کرائیں. کیونکہ چودھری سالک صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اب سارے اس موومنٹ میں جتنا ایکٹیو ہوں گا، کل تک مجھے اتنی تگڑی وزارت ملے گی. ان کی امید تو ہے کہ انہیں نکا منسٹر بنایا جائے وزارت داخلہ کا، منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر، کیونکہ ان کے والد صاحب کبھی فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر رہے ہیں، اب وہ نکے منسٹر انٹیریئرشپ کے بننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پھرتیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ ہنگامی طور پر وہ پریس کانفرنس ہوئی، افراتفری میں ہوئی، کنفیوژن میں ہوئی. لیکن کیونکہ محسن نقوی صاحب نے ان کے جو بیگم کی طرف سے ایک رشتہ دار سالک کی سفارش آئی، انہوں نے آگے عاصم منیر کو فون اٹھا کے، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہیں فون کیا، کیونکہ ان کی بھی مسز کی اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تو انہیں فون کیا. تو یہ بیگمات کی رشتہ داریاں کام آ رہی ہیں اس وقت جو حکومتی اتحاد ہمارا بن رہا ہے. عاصم منیر صاحب نے پھر شہباز شریف اور زرداری صاحب کو اپنے، خود تو انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے آگے جو آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری جو ہیں بہت متحرک ہیں، ان کی ایک میجر کرنل بریگیڈیئر کال کر لے تو یہ ہمارے سیاستدان بھاگتے چلے جاتے ہیں، جو یہ حکومتی اتحاد والے جو اس وقت حکومت بنانے کے چکر میں ہیں. ان کو فون مقتدر حلقوں کے گئے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کال گئی، اور وہاں سے پھر یہ بھاگم وہاں پہنچے. حتیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں شہباز شریف صاحب پہنچے، ساتھ زرداری صاحب پہنچے، بلاول وہاں نہیں تھے، اور طارق بشیر چیمہ پیچھے کھڑے تھے چودھری شجاعت صاحب کے، اور چودھری شجاعت صاحب درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے، لیکن بس وہ وہاں موجود ہی تھے اس کے لیے، فوٹو آپ کے لیے، فوٹو اپرچونیٹی کے لیے، ادروائز ان کا کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا. ساری واردات، ساری کارروائی چودھری سالک کی تھی، اور ود دی ہیلپ آف محسن نقوی اینڈ ود دی ہیلپ آف عاصم منیر تھی. تو اب یہ ثابت ہوا کہ یہ ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں، اس سے پہلے یہ تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے صرف فری فیئر الیکشن کرانا، لیکن اب یہ ثابت ہوا محسن نقوی صاحب کے کردار سے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کام صرف الیکشن کرانا اور گھر جانا نہیں ہوتا، بلکہ الیکشن کرا کے اس کے بعد اپنی مرضی کی یا اپنے آقاؤں کی مرضی کی حکومتیں بنوانا بھی ہوتا ہے. ابھی لاہور میں 4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زرداری صاحب کی ملاقات کرائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اپنے گھر پہ محسن نقوی صاحب نے. اب یہ کس طرح کی غیر جانبدار نگران حکومت ہے کہ خود اپنے گھر میں مذاکرات کرا رہے ہیں، ملاقات کرا رہے ہیں، اور حکومت کا فائنل کر رہے ہیں کہ کون کون حکومت بنائے گا. اور اگلے روز چودھری سالک کے کہنے پہ محسن نقوی صاحب نے آرمی چیف کے آگے جو ان کے افسران ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ان کی کالیں کرا کے ان کو چودھری صاحب کے گھر بھیجا، اور وہاں وہ اعلانات ہوئے. اور اس میں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگنور کیا گیا، نواز شریف صاحب کو اگنور کیا گیا، تو نواز شریف صاحب کی تو آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب بہت اچھی طرح بات سنتے ہیں. تو اس کا وجہ یہ تھی کہ اسی وجہ سے مولانا نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب غصے میں آ گئے، اور اس غصے کی وجہ سے ہی بات یہ یہاں تک بڑھی کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کر لیا. بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویلا کے ساتھ. اس وقت تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.